देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जहाँ शहर में एक तरफ सारी दुनिया में करोना वायरस की वबा फैली हुई है, करोना वायरस का ज़ोर पकड़ा हुआ है, वहीं देखने में ये आया है कि लॉकडाउन हो चुका था, सारे तालीमी इदारे बंद, सारी सड़कें सुनसान थी। ऐसे में सारे तालीमी इदारे, सारे कारोबारी चीज़ें बंद हो चुकी थीं। एकाएक वक्तन आहिस्ता सारी चीज़ों से लॉकडाउन हटता गया, मगर एक चीज़ पर अभी भी लॉकडाउन है लगा हुआ, तालीमी इदारे। बारहा वालिदैन का यूं परेशान होना, यूं हमको फ़ोन और मैसेजेस का आना कि लॉकडाउन है, बच्चों की मसरूफ़ियत, लॉकडाउन में 2-3 घंटे की ऑनलाइन कुछ क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद बच्चे दिन भर खाली हैं, उनको कैसे मसरूफ़ रखा जाए। इसी मौजू पर अगर आप हमारी रहबरी करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। इस तरीक़े से हमें फ़ोन मौसूल हो रहे थे, तो इसी चीज़ को लेकर, इसी सवाल को लेकर आज हम फिर से एक मरतबा आए हैं शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ़ दरसगाह जामिया अनवर हुदा पर, जहाँ मेरे साथ मुफ्ती क़ासिम अली ज़ाहिद साहब, नौजवान आलिम दीन मुफ्ती क़ासिम अली ज़ाहिद साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब चूँकि लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद है, एक तरफ दिसंबर है, फिर तालीमी साल ख़त्म होने वाला है और 2-3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, फिर उसके बाद बच्चों को मसरूफ़ कैसे रखा जाए, दीन की रोशनी में दीनी उमूर घर के अंदर कैसे उजागर की जाएं, कैसे बच्चों को बिज़ी रखा जाए, ये एक बड़ा कश्मकश का मामला है। वहीं वालिदैन का ये भी कहना कि माँ बाप की फरमाबरदारी के ऊपर भी अगर कुछ गुफ्तगू हो तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो आइए आप तमाम नाज़रीन के जो सवालात, जो मुतालिबात थे, उन्हीं को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ। अब मुफ्ती क़ासिम अली ज़ाहिद साहब से हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में हम अपने बच्चों को मसरूफ़ कैसे रखें, इस लॉकडाउन में हम अपने बच्चों को मसरूफ़ कैसे रखें, जो कि 2-3 घंटे की ऑनलाइन क्लास है पर उसके बाद ख़त्म। अब किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे मसरूफ़ रखा जाए, इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपना कीमती वक्त हमें दिया, और साथ ही साथ हमारे क़ारीन की तरफ से बारहा हमसे ये गुजारिश थी, ये सवाल था कि लॉकडाउन है, सारे चीज़ों पे से तो लॉकडाउन हट चुका, मगर सिवाय स्कूल्स के, जिससे बच्चों के क्लासेस हो तो जा रहे हैं ऑनलाइन 2 घंटे 3 घंटे के, फिर उसके बाद का जो मशगला है दिन भर का, उनको कैसे मसरूफ़ रखा जाए। जहां उनका ये कहना था कि स्कूल्स के टाइम पर सुबह की अव्वल सातों में उठना, फ़जर की नमाज की तैयारी, फिर स्कूल की तैयारी के लिए जो उठते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब किया तो उनको कैसे मसरूफ़ रखा जाए, इस पर आप अगर हमारी रहबरी करें तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक व सिह्हतक क़ब्ल सक़मिक व फ़राग़तक क़ब्ल शुग़लिक, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और इस चैनल के ज़िम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद आपके सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि लॉकडाउन में नौजवान नस्ल को या फिर मुसलमानों को कैसे मुनहमिक रखा जाए, और जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीक़े से मशगूल रखा जाए, मसरूफ़ रखा जाए। सबसे पहले आप एक हकीकत को समझिए, लॉकडाउन की नुकसानात के तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में बड़े नुकसान हुए, बड़ा वक्त ज़ाय हुआ और बड़ा ही जो है ना नुकसान हुआ। इसके ऊपर तो सब लोग बात कर रहे हैं, और नुकसान हुआ ये तो बात बिल्कुल मुनासिब है, सही है
لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کے فائدے بھی بہت سارے ہوئے. منافع لاک ڈاؤن باضابطہ یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. جو نیگیٹو تھنکنگ والے، جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے تو کہا کہ بچوں کا بھی نقصان ہو گیا، پڑھائی کا بھی نقصان ہو گیا، مال کا بھی نقصان ہو گیا، تجارت کا بھی نقصان ہو گیا. لیکن انہی سے میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے کچھ ایسے بھی لوگ آئے جو مثبت سوچ رکھنے والے. ان لوگوں نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ بہت سارے فائدے ہو گئے. انہی کا سہارا لیتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی ماتحت لے کر قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سیکھنے سکھانے میں لگے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ مفتی صاحب میں کبھی جو ہے نا قرآن کی طرف اور قاعدے کی طرف دیکھا نہیں تھا، بس بچپن میں کبھی کسی مکتب میں گیا، تھوڑا سا پڑھا تھا. لیکن یہ لاک ڈاؤن کا میرے ساتھ فائدہ ہوا کہ میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا. الف با تا سے پڑھ کر شروع کرنے کے بعد آج میرے الحمدللہ 15 پارے ناظرہ قرآن مکمل ہو گئے تجوید کے ساتھ. تو یہ لاک ڈاؤن کا ہی فائدہ ہوا. یہ جو خالی وقت گزر رہا تھا اس کو کام میں انہوں نے لایا. یہ مثبت سوچ رکھنے والے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی سنائی، اغتنم خمسا قبل خمس. اس میں ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے خالی وقتوں کو مشغولیت سے پہلے کام میں لاؤ، اس کی غنیمت جانو. اور قرآن کریم کا یہ ایک سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا قرآن اگر نازل نہ ہوتا، یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بات کیسے کہی، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کلام نازل نہ کرتا، صرف ایک سورہ عصر نازل کر دیتا تو انسانیت ساری کی ساری کائنات اس پہ عمل کرتی تو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس میں وقت کی اہمیت دلائی گئی. وقت کی اہمیت دلائی گئی. یہ لاک ڈاؤن اور بچوں کا خالی ہونا اور ماں باپ کا ان کو نہ پوچھنا، بے لگام بے دریغ ان کو بغیر کسی روک ٹوک کے چھوڑ دینا آزاد، یہ اصل وجہ ہے. یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو لے کر ہم سہارا لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورت میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. یہ تینوں قسم ہیں. علماء اکرام نے تفسیر میں ایک الگ الگ حصے اس کے بیان کیے ہیں. کلام ہے اس میں. قسم ہے وقت کی، عصر کا وقت ہو یا زمانے کا ہو یا پھر وقت کی قسم ہو، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت اور ساری کائنات خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں مگر یہ ان میں سے نکال دیا بعض لوگوں کو. 4 لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور صبر کی تلقین کیے اور حق کی تلقین کیے. یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اس میں سے نکل گئے، ورنہ ساری انسانیت جو ہے نا غفلت میں ہے، خسارے میں ہے. تو زمانے کی قسم کیوں کھایا؟ اس بات کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں تو لاک ڈاؤن کے منافع بھی سامنے آ جائیں گے کہ زمانے کی قسم یہاں پر اس لیے کھایا کہ کیونکہ زمانہ اس وقت بھی تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی پیدا نہیں کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ وقت کے بعد اس دنیا کو پیدا کیا، زمانہ دیکھ رہا تھا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں اتارے گئے، زمانہ دیکھ رہا تھا. جنت میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، زمانہ دیکھ رہا تھا. پھر جنت سے دنیا میں آنے کے بعد زمانہ دیکھ رہا تھا. 400 سال کا وہ رونا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ دیکھ رہا تھا. پھر عرفہ میں دونوں کی ملاقات اور اس سے پھر جو نسل چلی، حابیل اور قابیل پیدا ہوئے اور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام تک. اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، وہاں سے پھر کفر اور شرک شروع ہوا اور پھر وہاں سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا 950 سال تک دعوت دینا. یہ ساری چیزیں، پھر ایمان لانا کچھ لوگوں کا، پھر دنیا کا سارا تقسیم ہونے کے بعد
کچھ کفر میں، کچھ شرک میں، کچھ یہودیت میں، کچھ عیسائیت میں، اس طریقے سے بڑھ جانا، ہر چیز کو زمانہ دیکھ رہا تھا. اس وجہ سے یہاں پر زمانے کی قسم کھا کے یوں کہہ رہا ہے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، قسم ہے زمانے کی کہ سارے اس زمانے سے لے کے آج تک کے انسان اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے یہ کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں اور حق کی تلقین. یہاں پر جس وجہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں کہ حق کی تلقین ہو جائے لوگوں کے بیچ میں، حق کی تلقین کرنا، حق بات پہنچانا. حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ اس لاک ڈاؤن میں اپنے بچوں کا فائدہ بھی کرائے ہیں. یہ ماں باپ کے اوپر ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ. میں آپ کو کل کا قصہ سناؤں، آج سے لے کے کل میں ایک جگہ امریکہ میں آن لائن کلاس پڑھا رہا ہوں. آن لائن کلاسز چل رہے ہیں انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. تو قرآن کریم کی ہم تعلیم دے رہے تھے. تو میں نے کہا بچے سے کہ آپ روزانہ پارہ، وہ حافظ قرآن ہو چکا ہے بچہ پڑھتے ہوئے، میں نے کہا کہ پارہ آپ روزانہ سنائیں. تو ان کی والدہ بازو بیٹھی ہوئی تھی، نہیں ہمارے پاس یہاں پر شکاگو میں چھٹیاں ہو چکی ہے 10 دن کی، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب آپ آدھا پارہ سنیں. یہ ہے اصل وجہ. ماں باپ کی دلچسپی اور ماں باپ کا شوق بچوں کو آگے بڑھاتا ہے. بچہ پہلے تو یوں کہا کہ تھوڑا کچا پکا ہے، لیکن پھر یہاں سے تھوڑا سا اس کو شوق اور وہاں سے تھوڑی سی ڈانٹ، یہ دونوں مل کے بچہ تیار ہو گیا کہ انشاءاللہ آج سے میں آدھا پارہ سناؤں گا. آدھا پارہ ایک شکاگو میں امریکہ میں رہنے والا بچہ، وہاں کا کلچر، یہاں کے بہت سارے بچے جو کچھ اپنے آپ کو جو ہے نا تبدیل کر کے، جس طریقے سے ابھی کرسمس آنے والا ہے اور جو ہے نا ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے، اس کو لے کر کے اپنی جو ہے نا کلچر کو چھوڑ کے، وہ کہا جاتا ہے نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا، اپنی چال کو بھول کے، اپنے کلچر کو بھول کے، اپنے اسلام کو چھوڑ کے، اپنے دین کو چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے، اپنے اولیاء اللہ اور اپنے صحابہ اور اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور اور طریق کو چھوڑ کے ایک جو ہے نا عیسائیوں کے اور یہودیوں کی کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں انہی کے ملک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کا یہ بچہ پارہ میں روزانہ قرآن سناؤں گا. اچھا پارے میں ان کی والدہ نے یہ سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم وقت کے ضائع کرنے کا موقع مل جائے گا، یہ دوست و احباب میں اپنے وقت کو ٹائم پاس کرے گا. مفتی صاحب نہیں، آدھا پارہ آپ سنیے. یہ ایک واقعہ بھی کافی ہے جو انہوں نے جو ہے نا ذہن میں ڈلایا کہ یہ بچہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچ گیا. تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے. میں ناظرین سے کہوں گا کہ آن لائن جہاں جہاں بھی قرآن کریم کی تعلیم دلائی جا رہی ہے بچوں کو مصروف کریں. بعض ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کمانے میں مصروف ہے تو گھر میں بچے کیا کریں. دوست و احباب سے بچانے کے لیے انہوں نے انہیں موبائل دلا دیا کہ کچھ تو ٹائم پاس ہو جائے بچوں کا، کچھ جو ہے نا وقت وہ ہو جائے. اور یہ موبائل اتنا بڑا زہر ثابت ہوا اور ایسا دجال ان کے لیے ثابت ہوا کہ پورا وقت بھی ضائع، اس کا دماغ بھی گیمز کھیل کے کھوکھلا، اور جو ہے نا کچھ اور جو چیزیں اس کے اندر آتی ہے وہ دیکھ دیکھ کر ایسا کھوکھلا ہو گیا کہ وہ نہ تو ماں باپ کا وفادار رہا، دماغ کھوکھلا ہو گیا. ماں باپ کوئی فرما برداری تو وہ بھی اس سے نہیں ہو رہی، اور نہ بھائی بہن کا کوئی اس پاس و لحاظ ہے، اور نہ رشتہ دار دوست و احباب، نہ کاروباری ذہن، کچھ نہیں کیا نہیں، بس ایک جو ہے نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، اس طریقے سے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں اس چیز کو بتایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بھائیو، اس آیت کی احکام کو سمجھیں. اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سبق دینا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ وقت جو مل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو غنیمت جانو. یہ صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو کام میں لانا یہ اصل انسانیت ہے. قرآن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہی ہے وقت، یہی ہے وقت جو اپنے آپ کا حساب کرنا ہے. قرآن بچوں کی تعلیم، اس سے پہلے بھی وہ حدیث سنائی گئی تھی کہ تم میں کا ہر ایک راعی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ماں باپ ہے تو اپنے بچوں کے لیے وہ نگران ہے، دیکھ بھال کرنے والے نگران ہے، ذمہ دار ہے، اولیاء ہے، پوچھا جائے گا.
کہ یہ وقت کیوں ضائع کرایا، نہ اچھی تربیت ہوئی، نہ کوئی پڑھنا لکھنا آیا، بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی انگلش ادارے اگر بند ہے، تعلیمی بند ہے تو اب کیا پڑھانا ہے ان کو، کورونا کا دورہ ہے تو اب کیا پڑھانا ہے، نہیں، گھر پہ بیٹھے بیٹھے پوری حفاظت کے ساتھ آن لائن تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ جس طریقے سے اس ماں نے اپنے بچے کے لیے کہا کہ مفتی صاحب پو پارا نہیں آدھا پارا، تو آپ اساتذہ کرام سے آن لائن پڑھاتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کامیاب زندگی اپنے بچوں کی بنانا چاہتے ہیں تو پانچوں وقت کا نمازی بنائیں۔ مسجد میں کچھ دیر ان کو لگانے کے لیے بٹھائیں، اعتکاف کی نیت کر کے سکھا کے بھیجیں گھروں سے کہ چھوٹے بچے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جائیں، جتنی دیر نماز ہو اس کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کریں، وہیں پر ذکر و اذکار کریں، وہیں پر حلقہ لگا کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، وہاں پر بیٹھیں تھوڑی دیر، قرآن کو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی، کلمے کے اوپر بات کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا آن لائن قرآن کریم کو سیکھیں۔ دوسری چیز نمازوں کی پابندی۔ بعض ماں باپ نے یہ جواب دیا جب نمازوں کی پابندی کرانے کے لیے کہا گیا کہ ہم تو ماں باپ ہیں، ہمارا دل نرم ہے، ہم بچوں کو اٹھاتے تو ہیں صبح میں لیکن وہ اٹھتے نہیں، اب کیا کریں بھئی بچوں کو ہم صبح اٹھاتے ہیں یا دوپہر میں بھیجتے ہیں، وہ جاتے نہیں، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو عاجز ہیں۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ اگر گھر میں آگ لگ گئی، بچہ آپ کا سو رہا ہے، تو آپ کیسے اٹھائیں گے بچے کو؟ ہاں آگ لگ گئی، وہ بلکہ بچہ جل کے خاکستر ہو جائے، آپ اسی حالت پہ چھوڑ دیں گے یا کچھ فکر کریں گے؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں گھر میں آگ لگ گئی تو میں تو بچے کو نکال کے پھینک دوں گی، کچھ چوٹ آ جائے وہ برداشت ہے، لیکن جل کے خاکستر ہو جائے ماں کی نظروں کے سامنے تو یہ برداشت نہیں ہے۔ تو جواب انہیں یہی ملا کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، دنیا میں ان کو بچایا جائے۔ پانچوں وقت کی نماز کا اگر پابند بنا دیے بچوں کو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے جتنی مشغولیات ہے، جتنی مصروفیات ہے، اگر بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمانا کھلانا بچوں کی پرورش کرنا یہ ہماری جو ہے نا ہمارا فریضہ ہے، تو صرف فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ نوٹ کمانے صبح 4 بجے نکل گئے تو شام میں 12 بجے۔ بعض ماں باپ ایسے بھی ہے دنیا کمانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ وہ صبح 4 بجے نکلتے ہیں تو شام میں 12 بجے پہنچتے ہیں، بچے اٹھنے سے پہلے چلے گئے اور بچے سونے کے بعد آئے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس وقت تک ان کو معلوم نہیں یہ میری ہی بچے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اتوار کا دن بھی مصروف ہے، ایک دن تو چھٹی کا ملتا ہے، وہ تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ میں گزاروں اس طریقے سے۔ تو یہ فریضہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ آن لائن اگر نہیں سمجھ میں آتا، بچے نہیں پڑھ سکتے، موبائل نہیں دلا سکتے، تو مکاتب شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ مکاتب سارے کے سارے پریکاشنز لیتے ہوئے مساجد میں مکاتب شروع ہو چکے ہیں، مغرب تا عشاء اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن سکھائیں اور نمازوں کی پابندی ان سے کروائیں۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں ان کو لگائیں۔ خدمت خلق میں یہ ایک چیز میں بتاتے ہوئے رہ گیا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، اپنی زندگی میں بہت ساری نصیحتوں کا نچوڑ انہوں نے اپنے اولاد کو جانے سے پہلے کیا کہ میرے بچوں 3 چیزوں کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کئی ہزار نصیحتوں میں سے 3 نصیحتیں۔ میں یہ نصیحتیں ناظرین کو سنا کے یوں کہوں گا کہ یہ 3 چیزیں اگر اپنے بچوں کے اندر آ گئی، اور وقت یہی ہے لاک ڈاؤن میں جب خالی وقت ہے یہ بچوں کو سکھائیں، یہ آ گئی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے بہت کام کے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز کا پابند بنانا، 5 وقت کی نماز کا پابند اپنے بچوں کو بنائیں۔ دوسری چیز یہ ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مخلوق کی خدمت کا کچھ نہ کچھ کام دیں، اڑوس پڑوس میں کچھ جو ہے نا خدمت کا کام دیں، کوئی بوڑھا یا بڑھیا کچھ سامان لے کے جا رہے ہیں ان کی مدد کر دیں، کوئی اندھا نابینا روڈ کراس کر رہا ہو اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں کرا دوں، کوئی کسی تکلیف میں گرا ہوا پڑا ہوا ہے تو اس کی خدمت کے لیے کچھ اس کے اندر جذبہ ہو، اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا رہ جا رہا ہے یا پھر کچھ اس طریقے سے اپنی گلی کا ایک اس کو جو ہے نا وہ بنائے کہ کسی کے پاس وہ پوچھے تو صحیح کہ کچھ سامان لا کے دینا ہے، کسی گھر میں کوئی ایک بیوہ ہے خالی وہ اکیلی رہتی ہے، وہ جانا لانا تو گھر میں کھانا پکنا، اس کے بجائے آپ اپنے بچے کو لگائیں یہ خدمت کا جذبہ۔ انشاءاللہ اگر آج وہ ایک گھر میں خدمت انجام دے رہا ہے، کل وہ پوری بستی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری دنیا میں کام لے گا۔ خدمت خلق، قرآن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ دوسری نصیحت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ سچ بولنا،
سچ بولنا، یہ بات اور اس سے پہلے بھی واضح طور پہ آ چکی کہ سچ بولنا، یہ عادتیں ڈلوائیں. بچے جو چھوٹے ہیں صرف سنی انسنی نہ کریں. میں تو ناظرین سے یہ کہوں گا کہ سنی انسنی نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کریں، سچ بولنے کی طرف توجہ دلائیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں کچھ تعلیم کا ماحول بنائیں. دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پورا ہفتہ گزر رہا ہے، مہینہ گزر رہا ہے، لاک ڈاؤن ایسے ہی جا رہا ہے، بچے اپنے گھر میں ہیں، کوئی سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں مل رہا. یہ ایک موقع ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک وقت مقرر کریں. وقت مقرر کریں، مغرب سے عشاء یا عصر سے مغرب یا ظہر سے لے کے عصر تک، یا 1 گھنٹہ بیچ میں جو کتاب جس مسلک کو فالو کرنے والے ہیں ان کے کسی عالم دین کی اچھی کتاب، جیسے 5 منٹ کا مدرسہ، یہ بہت بہترین کتاب ہے. حالانکہ 5 منٹ کی، جس کو اردو پڑھنے نہیں آتا اس کو 10-15 منٹ ہوتے ہیں. پوری کی پوری 10 باتیں اس کے اندر ایسی آتی ہے. ایک تو اسلام کی تاریخ اس کے اندر آ گئی، دوسری جو ہے نا طب نبوی سے علاج آ گیا، کیا حضور کھاتے پیتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام اس کے اندر آ گیا، اور پھر قرآن کی نصیحت اس کے اندر. 10 باتیں اس طریقے سے، واقعات بھی صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، انبیاء کے سارے واقعات. یہ کتاب کا ایک تعلیم کا ماحول گھر میں بنائیں. منتخب احادیث گھر میں جو ہے نا ایک ماحول بنائیں. حیا اور پاک دامنی، میں تو کہتا ہوں جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں ہیں، ہر لڑکی کو یہ کتاب گھول کے پلا دینی چاہیے، پڑھانا چاہیے. آج کا یہ پرفتن ماحول، یہ خالی اوقات میں یہ کام کریں. حیا اور پاک دامنی، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت کی جو ہے نا یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اتنی زبردست کتاب ہے. یہ کتاب کی تعلیم کریں. بچے اس میں ہوشیار بھی ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے، اور بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حیا اور پاک دامنی اتنا بڑا مضمون ہے یہ، اتنا واضح طور پہ. اور بچوں کو آہستہ آہستہ دن رات کی دعائیں سکھائیں. صبح سے لے کے شام تک اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہر چیز سکھائی ہے. تو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کی یہ دعائیں آہستہ آہستہ ایک ایک سکھائیں. دن بھر جب گھر میں ہے، وہ لاک ڈاؤن کے موقع پر اسکول کو نہیں جا رہے ہیں، یہ دعائیں 40 ربنا ان کو سکھائیں. 40 دعائیں ان کو آہستہ آہستہ ترجمے کے ساتھ وہ لوگ سیکھیں گے اور پڑھیں گے. خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ قرآن کی تعلیم جب آن لائن چل رہی ہے تو وہ بھی ان کو پڑھائیں. اور دوسری چیز گھر میں کچھ ماحول بنائے تعلیم کا کہ گھر میں تعلیم ہو. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ چیز سکھائیں کہ قرآن کریم گھر میں بھی وہ پڑھا کریں. جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے واقعات سنائے، اگر یہ ماحول بنتا ہے، یہ اصل ذمہ داری ماں باپ ہی کی ہے کہ ان کو وقت جب مل رہا ہے تو موبائل دے کے نہ بٹھائیں، بلکہ ان کی دیکھ ریکھ کریں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ بچوں کو لاک ڈاؤن کے موقع پر صبح سے شام تک کی زندگی کا پتہ چلے، اور اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے صبح کی جاتی ہے، پھر شام کیسی ہونی چاہیے، دوپہر کی دعائیں وغیرہ کے ساتھ ان کو سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی جتنے سن رہے ہیں ہم سب کو اس کے اوپر عمل کر کے اپنے بچوں کے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے اتنے قیمتی باتیں بتائیں، رہبری کی ہماری کہ ہم کو اپنے بچوں کو کیسے مصروف رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. اور میں تمام ناظرین کا پھر ایک مرتبہ شکریہ کرنا چاہوں گا، اور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن باتوں کی طرف ہمیں ابھی مفتی صاحب نے متوجہ کرایا ہے، اس کا ہم زیادہ سے زیادہ خوب فائدہ اٹھائیں. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے. اب وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے رخصت ہونے کا. مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اپنا من پسندیدہ چینل سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع ينزل